की जा राधा स्वामी साहेब सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर साप्ताहिक सत्संग तारीख 13 जुलाई 1980। हजूर पूर्णूर परम संत पूर्णतनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक मौज मालिक मौज मालिक। राधा स्वामी पत्र लिखा रामलाल सीताराम रामदत्त राम खेर विराजत दीन राम लवत प्रेम प्रकाश जंती प्रकाश राम आनंद गुरु दयाल कोवल प्रसाद फूल चंद राम सुभग प्रयाग लाल सावित्री देवी राम समझ। हमारी तरफ से वहाँ पिताजी के चरण कमलों में राधा स्वामी पहुँचे। पिताजी आपकी दया से हम लोग कुशल पूर्वक हैं। आगे समाचार ये है कि पिताजी आप अपनी दया से जो करें सो करें। पिताजी हमारी विनती ये है कि हम लोगों को एक नाम की आशा है, यादगारी नाम की आशा है, जिससे आपके सत्संगी आपके चरण में आते हैं। ये सब आपके सत्संगी हैं कि दूसरे के सत्संगी हैं। पिताजी इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ तक आपका चरण कमल पहुँच चुका है, ये सब एक नाम व पिता के बच्चे हैं या हजारों नाम व पिता के बच्चे हैं। पिताजी कृष्ण जी महाराज जो जी का पहला सत्संगी रामलाल हरिजन हुए हैं, उनके द्वारा सुल्तानपुर के और सत्संगी हुए हैं। रामलाल हरिजन में इतनी ताकत नहीं कि अकेला आपको बुला सकूं कि पिताजी हम भक्तों या साधुओं के बीच में वे बैठने या खाना खाने नहीं आता था कि हमारे पास रुचि नहीं है। ये आफत देख कर गजब कुमार ने कुछ बाहर मेरा ले लिया और ये चारों धाम के पुजारी होते हुए भी सतगुरु की खोज थी, इसलिए इन्होंने भी हमारा साथ पकड़ लिया। पिताजी इस हरिजन के नाते से हमारा नाम आपके पास नहीं जाता। ये 500 रुपये इसी कारण रामखेर के नाम भेजा गया था। सभी सत्संगियों की सहायता से पिताजी एक छोटा सा जीव नहीं कर सकता और आपके दर्शन को चाहता हूँ। पिताजी आपके पास बड़ों के डर से छोटा जीव नहीं जा सकता, तो पिताजी इस पृथ्वी पर आपका अवतार हुआ है तो सब जीवों के दर्शन देने के लिए या बड़े जीवों के दर्शन देने के लिए। छोटे जीवों के लिए दूसरा मालिक आएगा। अगर दूसरा आएगा तो हम लोग उसकी भी तलाश करें। ये कहा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। पिताजी आपने हमारे यहाँ आने के लिए लिखा था, पिताजी आपने इनकार कर दिया, तो पिताजी हमारे यहाँ आने के लिए दूसरा अवतार लोगे या इसी अवतार में आओगे? अब हम खर्चा नहीं दे सकते कि इन बड़ों की तादाद भी है। हम अपनी अमानत बेच कर दे सकते हैं। अमानत बेचने में मोह भी नहीं है, क्योंकि ये अमानत आपकी है। आपकी अमानत आपके कार्य में लग जाए तो कोई मोह नहीं है। राधा स्वामी पत्र का जवाब पत्र पाते ही देने की कोशिश करें। आपका रामलाल हरिजन सुल्तानपुर। बस आप सीधी थी इसमें का नाम क्या है, सब नाम देते हैं। अच्छा, सुल्तानपुर की तहसील सुल्तानपुर से है ना? हाँ जी। अच्छा, दूसरी क्या है? इसी कोई कॉपी की है जी, ये पढ़ी नहीं जाती थी। कॉपी की है, इसकी कॉपी की थी। इसकी कॉपी? हाँ, ये उनका पढ़ा नहीं जाता था क्या। अब इस शख्स ने चिट्ठी लिखी, ये आधर्मी
کشک وہاں گیا تھا، اس نے کسی کو 8 پریمی کو نام دیا، پھر وہ 8 پریمیوں کو ڈیرا بن گیا۔ مجھ کو وہ بلاتے ہیں۔ اب میری عمر 96 سال کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چلنا پھرنا مشکل ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس لیے وہاں نہیں جاتا کہ وہ اچھوت ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں پرمارتھ کا تعلق ہے وہاں ذات، پات، چھوت اچھوت کا کوئی تعلق نہیں، بالکل۔ رہ گیا سنسار کا ویوہار، یہ ہر ملک، ہر فیملی، ہر فرقے کے آدمیوں میں علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ویوہار ہے۔ اب رہ گیا نام دان۔ کوئی نام دان 5 نام دیتا ہے، کوئی رادھا سوامی نام دیتا ہے، کوئی رام رام دیتا ہے، کوئی ہری اوم دیتا ہے، کوئی ستچیتانند دیتا ہے، علیحدہ علیحدہ نام دیتے ہیں۔ اور وہ جو علیحدہ علیحدہ نام دینے والے ہیں ان کی ٹولیاں بنتی جاتی ہیں۔ میں نے 93 سال اس لائن میں سفر کیا۔ میں نے نام کو کیا سمجھا؟ یہ جتنے نام ہم منہ سے لیتے ہیں، رام رام، اللہ، رادھا سوامی، 5 نام جو ہم من سے جپتے ہیں، ان کو سنت ورناتمک نام کہتے ہیں۔ ان کے جپنے سے صرف اتنا ہی فائدہ ہے کہ اگر انسان اس کو جپتا ہوا اپنے شریر کی سینسیشن کو بھول جائے، بھول جانا ہی اس ورناتمک نام کا مقصد ہے۔ اصلی نام جو ہے وہ کوئی ورناتمک نام نہیں۔ آج کل لوگ شبد کو نام کہتے ہیں جو ہمارے اندر انہر ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر کبیر صاحب کے شبد میں سار ہے، سار نام کا ذکر ہے۔ کوئی شبد نکالو، سار نام کو جب تک انسان نہیں پاتا وہ کسی صورت میں بھی اس آواگمن کے آنے جانے سے بچ نہیں سکتا۔ آخر جب میں ایسا کہتا ہوں تو مجھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں جو کچھ بک رہا ہوں اس میں سچائی ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں سچائی ہے، اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ رات کو میں باہر چارپائی کی لیٹا ہوا تھا، جس طرح بارش برسی ہوئی ہے تو اس دور باغ کے اولی طرف پانی تھا، اس کے اوپر 2 بتیاں جلتی تھیں، پانی میں 2 بتیاں۔ میں نے سمجھا شاید چارج کسی نے رکھی ہوئی ہے، پھر سمجھا شاید اوپر کی شعائیں ہیں لیمپوں کی، وہ پڑتی ہیں، سایہ دیتی ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بتی وہاں تھی جہاں یہ رہتا ہے ان داتا، اور ایک بتی رام رکھی کے گھر کی تھی۔
جب اس کو بجھایا تو وہ بند ہو گیا. وہ جو بتی اصلی تھی وہ تو تھی کتنے ہی 1000 فٹ پرے، مگر اس کا ریفلیکشن یہ تھا، اگر اس ریفلیکشن کے سامنے ہم شیشہ رکھ دیں تو بتی جو نیچے جلتی تھی عکس تھا بتی کا، وہ اس بتی شیشے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس شیشے کے سامنے دوسرا شیشہ رکھو عکس میں آئے گا. اسی طرح سے یہ سنسار سارا انرجی کا ہے، انرجی کا بھنڈار ہے. اس کا عکس یہ ساری دنیا ہے. یہ جتنا سنسار ہے یہ سب عکس ہے. جسم عکس ہے من کا. اب دیکھو میں بڑھاپا آ گیا، یا میری مثال نہ لو، ایک آدمی کو کسی بات کی چنتا لگی ہوئی ہے، وہ جوان ہے، کوئی فکر لگ گیا، اس کا شریر کمزور ہو جانے لگے گا. کیا ثابت ہوا کہ شریر کا طاقتور ہونا، اس کا بدلنا اس کے من کے ماتحت ہے. تو یہ جتنے درجے ہیں سنتوں کے، سنجے کمل ترکٹی سن مہاسن پامر گپا یا بھول بھواسوا مہاجنا تپا، یا مسلمانوں میں جبروت ملکوت ولکوت ایسے لفظ ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب نقل ہیں. نقل ہے، نقل. جس طرح سے وہ جو رات کو میں نے بتی دیکھی وہ اصل نہیں تھی، مگر چمکتی اتنی تھی جس کا کوئی حساب نہیں. وہ بتی نہیں تھی، نہ کوئی لیمپ جلتا تھا وہاں تو پانی تھا، اس کے اوپر سامنے اس طرح کی بتیوں کا عکس پڑتا تھا، اس عکس سے وہ بتی چمکتی تھی. اسی طرح سے یہ سارا سنسار جتنا ہے یہ سب عکس ہے. کوئی شبد؟ ہاں جی. یہ عکس ہے. تو ہر ایک عکس کے گھیرے میں علیحدہ علیحدہ قسم کی رچنا ہوتی ہے. اصلی نام جو ہے وہ ہے، جس طرح وہ جو اصلی بتی ہم نے بجھا دی تو یہ بتی بجھ گئی. جو اصل ہے اس میں جو نام ہے، وہاں جو چیز حالت ہے اس کا نام ہے سار نام. پڑھو. سادھو سارے شبد گن گاؤ، سادھو سارے شبد گن گاؤ، کایا کوٹ میں کام بیراجے، سو جم کے گڑھ چھاؤ، 14 برج 10 دروازہ، کوٹھری انیک بساؤ، سادھو سارے شبد گن گاؤ، پانچوں یار 25 بھائی، سگر گوہار بلاؤ، تیگا تار کیسے کس کے باندھو، درمتی دور بہاؤ، سادھو سارے شبد گن گاؤ. اب دیکھو یہ کبیر کا شبد ہے.
کہ جب تک کوئی آدمی 60 شبد میں نہیں جائے گا وہ 1,05,000 نام کا سمرن زبان سے کرتا رہے، رادھا سوامی کا کرتا رہے، رام رام کرتا رہے، کرشن کرشن کرتا رہے، اللہ ہو کرتا رہے، اوم ہری اوم کرتا رہے، ستچت آنند کرتا رہے، اس کا آواگمن آنا جانا جمنا مرنا ختم نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اب سوال ایک تو میں نے ثبوت دے دیا 60 شبد کا عشق، دوسرا ثبوت میری اپنی ذات کا۔ جب سے مجھے یہ پتہ لگا کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا، پرسوں بھی ایک چٹھی آئی تھی، کہتا آپ کو مل کے گیا، پھر آپ آیا، گھر میں آیا، شبد ہو گیا، پرکاش ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں سے کوئی پھونک ماری ہے۔ ایک آدمی کی کل چٹھی آئی پرسوں شاید، اس میں لکھا ہوا تھا میں آپ کے ستسنگ سے یہاں سے گیا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کا دھیان کیا تو فوراً شبد بھی پرکاش ہو گیا اور پرکاش بھی ہو گیا، اور اس نے بہت کچھ لکھا کہ میرے پر آئندہ بھی دیا رہے۔ اب میں سنسار کو قسم لے کے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آیا ہوگا، میں نے اس کو پھونک نہیں ماری، نہ میں نے کچھ کیا، یہاں سے وہ خیال لے گیا، سنسکار بولتے ہیں، سنسکار لے گیا، وہ سنسکار اس کے اندر پھرا اور اس کا شبد کھلا اور پرکاش کھلا، اور میرے باپ کو پتہ نہیں۔ میں نے اگر یہ مانسا مندر بنایا اور کام کرتا ہوں، اس کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ گروؤں نے دنیا کو بیوقوف بنا کر اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ایسی ایسی باتیں کر کر کے سنائی گئی ہیں کہ جس سے ہم لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اب جس شخص کی چٹھی آئی ہے، کرشن نے اس کو ایک شخص کو نام دیا، اس نے آگے اپنے آپ کو گرو بنانے کے لیے آپ چل نکلا، آج دھرمیوں کو وہاں اپنے چیلے بنا لیے۔ اب وہاں کے آدمی جو ہیں وہاں 2 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک جو آج دھرمی نہیں ہے، ایک جو آج دھرمی ہے۔ اب آج دھرمی غریب ہیں وہ تو بلا نہیں سکتے، آج دوسرے جو ہیں انہوں نے مجھے پچھلے سال 500 روپیہ بھیجا آنے کے لیے، مگر میں وہاں گیا، حالات واقعات نے میں وہاں جا نہ سکا، وہ 500 روپیہ میں نے ان کو واپس کر دیا، ان کا لڑکا آیا وہ واپس کر دیا۔ یہ وہاں کی پارٹی بازی ہے، آج دھرمیوں کی اور جو دوسرے ہیں۔ اس ذات پات کا کوئی تعلق روحانیت کے ساتھ نہیں ہے۔ رہ گیا یہ کھانے پکانے کا، یہ کسی کی مرضی ہے کوئی کسی کے ساتھ کھائے، کسی کی مرضی ہے کوئی کسی کے ساتھ نہ کھائے، مگر گورنمنٹ کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا لنگر ہے، اس میں سبھی کھاتے ہیں، ہر ذات کے آدمی آتے ہیں، براہمن بھی یہیں کھاتے ہیں، ہندو بھی یہیں کھاتے ہیں، سکھ بھی یہیں کھاتے ہیں، اگر کوئی آج دھرمی ہوتا ہے وہ ستسنگی وہ بھی یہیں کھاتا ہے۔ اس بات میں میں کوئی کہہ نہیں سکتا، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ لا آف ریڈیشن کا قانون ورک کرتا ہے، اس واسطے جو پرمارتھی جیو ہیں،
جو اپنے اندر جانا چاہتے ہیں اوپر، ان کو چاہیے کہ وہ ریلیشن سنگت سے بچیں۔ ہندوؤں میں رئیس داس شمار ہوا ہے، اس کی براہمن بھی عزت کرتے ہیں، مگر سنت مت میں ایک براہمن کے گھر پیدا ہوا اگر وہ 10 نمبر کا بدماش ہے، چور ہے یا ڈاکو ہے یا کچھ ہے، تو وہ تو اس کے ہاں کا کھانا بھی ورجت کرتے ہیں ہندو شاستر۔ یہ اس واسطے نہیں کہ وہ ذات کا اور ہے، اس واسطے کہ اس کے خیالات اور ہیں اور اس کے خیالات اور ہیں۔ اصل میں یہ چھوت چھات کا سوال تو اس اصول پر بنایا گیا تھا، مگر اب انہوں نے اس کو دوسری شکل دے کے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہندوؤں میں جو صادق آدمی براہمن ہوتے تھے، وہ کسی ودوا عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے، خواہ وہ ودوا لڑکی ہے، خواہ وہ ودوا بہن ہے، خواہ وہ ودوا کوئی اور رشتہ دار ہے۔ ہاں اگر ماں ودوا ہے تو اس کے ہاتھ کی کھا لیتے۔ کیوں؟ آج کل کی عورتوں کا تو قسم مار لیا وہ تو خوش ہوتی ہیں جوان، ہم دوسرا قسم اور کر لیں گی۔ پچھلے زمانے میں یہ نہیں تھا، ایک گاؤں میں کوئی 1 یا 2 ودوا ہوتی تھی کل، اب تو گھر گھر میں ودوا ہیں۔ تو ودوا کے ہاتھ کی روٹی صادق اس واسطے نہیں کھاتے تھے کہ وہ تو ہر وقت غمگین رہتی ہے، فکر میں رہتی ہے، چنتا میں رہتی ہے، تو اس کے ہاتھ کی روٹی پکی ہوئی جو کھائے گا وہ چنتا میں رہے گا، اس کو فکر ہوگا، وہ اس کا سنسکار پائے گا۔ اس واسطے یہ چھوت چھات کا مرحلہ اسپرچولیزم کے صادقوں کے خیال سے بنایا گیا تھا، مگر اب اس کی شکل بدل گئی اور اس شکل کو بدلنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہمارے زمانے میں ہماری ماتائیں یا تائیاں چاچیاں جب چھوٹے تھے، وہاں یہ سنا ہوا تھا کہ ایک عورت سوائے اپنے پتی کے بسترے کے، باپ کا ہو یا بھائی ہو یا جیٹھ ہو یا دیور ہو یا کوئی ہو، کسی کے بسترے پر نہیں سوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ریڈیشن جو ہے یہ کپڑوں میں بھی جاتی ہے۔ تو یہ جو چھوت چھات کا معاملہ شروع میں تھا، اب بھی یہ راجا سوامی مت والوں میں ہم کو بھی یہ شروع میں یہی ملا تھا کہ کسی کے گھر کی کھانا نہیں کھانا۔ اس کے میں نے یہ نہیں کہ اس کو نہ، کیونکہ میں نے اپنے باپ کے گھر کی روٹی نہیں کھائی جب سے ہوش سنبھالی۔ کیوں؟ سنسکار ملا ہوا تھا، باپ پولیس میں تھے، مجھے وہم تھا کہ یہ رشوت کھاتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے باپ کے گھر کی روٹی نہیں کھائی۔ ان کو جب پتہ لگا کہ یہ جان بوجھ کے نہیں کھاتا تو وہ میرے پاس آئے۔ میں نے کہا آپ ناراض ہوں گے؟ نہیں، قسم کھاؤ، غصہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے قسم کھائی۔ میں نے کہا آپ پولیس کے محکمے میں ہیں، رشوت کھاتے ہیں، اس واسطے میں آپ کے گھر کی روٹی، آپ کی کمائی کی روٹی میں نہیں کھانا چاہتا، اور میں نے نہیں کھائی۔ وہ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرا اہنکار تھا اور میں نے غلطی کھائی تھی، مگر یہ سنسکار ملا ہوا تھا۔ یہ چھوت چھات جو ہے یہ اصل میں جس غرض کے لیے بنائی گئی تھی وہ تھا روحانیت کے حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تم دیکھو تمہارے گھر میں ایک آدمی گندا ہے، تم اس کی سنگت میں رہو گے، تم میں
کو کچھ نہ کچھ ہوگا، تم بچ نہیں سکتے، تم بچ نہیں سکتے۔ گھر میں ایک پرانا آ گیا اور کٹتی ہے، سڑتی ہے، کہتی ہے بے ویلا آ گیا، میں نے دوبارہ پھر آٹا گوندنا پہ گیا، سبزی پکانی پہ گئی۔ وہ جو سبزی پکائے گی اور آٹا گوندے گی کٹ کے، وہ جو پرونا کھائے گا وہ بیمار نہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ مرے گا۔ یہ فلاسفی آف تھاٹ ہے۔ تو آج کل یہ جو چٹھی آئی ہے اس کا پر میں نے وچار کیا، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ کوئی نام لیتا ہے رادھا سوامی، کوئی لیتا ہے کچھ، یہ جتنے نام ہیں ان ناموں سے روحانیت نہیں ملتی۔ ہاں، اس روحانیت کے حاصل کرنے کی یہ ایک پوڑی ہے۔ تمہاری مرضی ہے تم شریر کو بھولو، رام رام جپ کر یا اللہ کہہ کر یا 1 2 3 4 5 کہہ کر یا رادھا سوامی کہہ کر یا 5 نام کہہ کر، مطلب تو شریر کو بھولنا ہے۔ یہ عزت اور یہ بہت بتنگڑ بنا کے جو نام دیا جاتا ہے وہ صرف دوسرے کو ایک قسم کا وشواس دینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سارا نام کا بھید۔ ستسنگی لوگ آتے ہیں، ان کی آپس میں دشمنیاں ہیں۔ کوئی 5 نام دیتا ہے، بیاس والے وہ کہتے ہیں جو رادھا سوامی نام دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ رادھا سوامی مت والے بیاس والوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ 5 نام نہیں، اصلی نام رادھا سوامی ہے۔ تیسرا کہتا ہے سناتنی میں اصلی نام فلانا ہے۔ میں کہتا ہوں نہ اصلی نام 5 نام ہیں، 5 نام کا ورد ہے، نہ وہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے۔ جس نام نے تمہارا بیڑا پار کرنا ہے وہ تو 4تھے پد میں رہتا ہے۔ نام رہے 4تھے پد ماہی، یہ چھوڑیں ترلوکی ماہی۔ یہ ستسنگ میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ستسنگیوں کا آپس میں دویش ہے، کوئی نام جپے جو کسی کے گرو نے بتا دیا۔ اب یہ کہتے ہیں جی فلانے گرو نے مجھے تار دیا، میں کہتا ہوں گرو نے نہیں تارا، کوئی گرو کسی کو نہیں تار سکتا۔ کرو گے تم آپ اگر گرو کی بات کو سمجھو گے تب، ورنہ لاکھ کوئی گرو کا باپ کا باپ کا باپ آ جائے وہ تم کو تار نہیں سکتا۔ جب تک تم بات کو سمجھ کر کے خود باعمل نہ ہو جاؤ، کوئی مہاتما کوئی گرو نہیں تار سکتا۔ یہ میرا 94 سال کا تجربہ ہے اور میں نے یہ پرن کیا تھا۔ اس واسطے بار بار کہا جاتا ہے کہ زندہ کامل انسان کی صحبت میں جاؤ، رادھا سوامی مت میں۔ مرا ہوا کوئی گرو کسی کو تار نہیں سکتا۔ لوگ رام کو یاد کرتے ہیں، اس کو جو تریتا میں ہوا تھا، کرشن کو یاد کرتے ہیں یہ دوپر میں ہوا تھا، یا داتا دار کو یاد کرتے ہیں جو بنارس میں ہوا تھا، یا سوامی رادھا سوامی دیار کو یاد کرتے ہیں جو 100 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ سب غلط ہے۔ اس سے پرفیکٹ زندگی آدمی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں کہتا ہوں، میرا تجربہ ہے اپنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہی فائنل ہے، میرا تجربہ اپنا یہ ہے۔ کیوں؟ میں ایشور چندر ہے، ڈاکٹر آئی شرما، جس کو میں نے نامینیٹ کیا اپنے بعد، میرے مرنے کے بعد وہ جہاں کام کرے گا میری جگہ، اس کو میں نے نام تو نہیں دیا۔ 1949 میں اس کے انتر میں کیونکہ پرمارتھ کا شوق تھا کہ میرا بھی جنم سوچا جائے، سنسکرت پڑھا ہوا، اپنشدیں بڑا پارا ماسٹر ہے، عالم ہے، اچھی کتابیں انگریزی بڑا ہائی لکھنے والا ہے۔ تو اس نے
اس کے اندر ایک روح پرگٹ ہوا. اس نے کہا بھائی تیرا ادھار اسی جنم میں ہو جائے گا، تو فکر نہ کر. وہ پھر 1965 میں جب میں برلے مندر میں ستسنگ کرا رہا تھا تو وہ آئی شرما آیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں کون ہے. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ یہ ایسے تھے جس نے مجھے کہا تھا وہ آپ تھے. اب میں جانتا ہوں کہ میں نہیں گیا، میں جانتا ہوں نا کہ میں نہیں گیا. اس نے مجھ کو گرو اپنے دل سے مان لیا. وہ امریکہ جا رہا تھا، 3 مہینے ٹیچر ایکسپریس چینج کرتے ہیں. مجھے اس نے کہا کہ میری کو مدد. میں نے اس کو کہا میری انسان بنو، لے جاؤ اس کو پڑھا کرو اور لیکچر دیا کرو. اس نے میری انسان بنو لے. 1 روپیہ میں نے کھیسے سے نکالا، اس کو لکھ دیا لک ٹو ایس شرما. اس کا وشواس تھا. وہ نام کیا جاپ کرتا تھا؟ جاز وکیل، جاز وکیل، جاز وکیل، جاز وکیل، جاز وکیل، یہ سمرن کرتا تھا وہ. اور جب لیکچر دیتا تو اس کے سامنے میری مورت آ جاتی. تو وہ جو یہ کہتا جاز وکیل میرے سامنے کھڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں تم کو یہ کہہ دوں. وہ جو دوسرے امریکن سنتے تھے، کیونکہ میری فوٹو بھی اس کے پاس تھی، ان کے اندر بھی میرا روپ پرکٹ ہونے لگا اور ان کے کام ہو جاتے تھے. اب میں سوچتا ہوں کہ میں تو گیا نہیں، نہ میں جاتا ہوں امریکہ میں، اور نہ میں آئی شرما کے اندر گیا. کون گیا؟ اسی پھول میں رکھ کر کے ہم غریبوں کو، ہم گرہستیوں کی جائیدادیں لٹ گئیں. ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کاٹ کر کے ان گروؤں کے ڈیرے بنائے، ان کے ایئر کنڈیشن کمرے بنائے، ان کی یہ کیا، ان کی وہ کیا. کتنی عزت ہم نے کی. جو عزت چاہیے تھی وہ تو ہم نے کی نا. ہم پھنس گئے. تم پڑھے لکھے ہو رام سوروپ، میرے پاس آئے ہو. میں تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کر اپنا الو سیدھا نہیں کرنا چاہتا. جو بات میں نے سمجھی اپنی زندگی میں وہ کہتا ہوں، دعویٰ کوئی نہیں کرتا. کیونکہ اس نے میرا نام لیا. وہ جب لیکچر دیتا کہتا تھا جاز وکیل میرے سامنے کھڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ کہہ دو، یہ کہہ. جو کچھ اسے انسان بننے میں پڑا ہوا ہوتا تھا اس کو انگریزی میں وہ بتاتا تھا. اب ان کے اندر بھی میرا روپ پرگٹ ہونے لگا. ان کے اندر بھی میرا روپ پرگٹ ہونے لگا. اب میری مانتا ہوگی 2-2.5 انگریز ہے، وہ مجھے گرو مانتا ہے. اب اگر میں یہ صاف بیانی نہیں کرتا، تم لوگ مجھے پوجو گے، پیسے دو گے، تو اگر میں کھا جاؤں تم بتاؤ کیا وہ پیسہ جو میں نے تم سے لیا ہے سچی بات نہ بتا کر، دھوکہ دے کر، کیا وہ پیسہ مجھے فائدہ کرے گا؟ کیا وہ پیسہ دھوکے کا نہیں ہے؟ کیا وہ رشوت نہیں ہے؟ کیا وہ بےایمانی نہیں ہے؟ اگر میں نے ساری عمر ریلوے میں رہ کر رشوت نہیں کھائی، مگر میں یہ سچی بات پبلک کو نہیں بتاتا اور آپ لوگوں سے پیسے لے کے اپنا پیٹ بھرتا ہوں، تو تم بتاؤ کیا میں مجرم نہیں ہوں؟ میں مجرم ہوں. رہ گیا یہ مندر وغیرہ جو کچھ یہ کام ہے، یہ پبلک کی کام ہے. یہ ہر شخص کی ڈیوٹی ہے ٹو ہیلپ ایچ ادر. دس از سروس ٹو دی ہیومینٹی. اس کے لیے بھی میں نے کبھی کسی سے بیگ نہیں کیا ہے. If anybody wants, let him give. If he does not want, he may not give.
تو آپ لوگ آئے ہیں، اس شخص کا خط میں نے آیا، اب اس نام کے بدلے اور ذات کے بدلے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیونکہ برہمن ہوں اچھوتوں کے گھر میں نہیں جاتا۔ یہ بات بالکل نہیں ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں اچھوتوں کے ساتھ کھاتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں فرید کوٹ اسٹیشن مارتے تھا، 2 پیرکٹ ایک قوم ہوتی ہے جرائم پیشہ، وہ ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ 2 آدمی اونٹ لے کر میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں کہ ہم راجا سوامی مکے سے زنگیاں دیار باغ کے آپ ہمارے گھر چلو۔ میرے پاس ایک سردار آیا ہوا تھا سنت سنگھ، وہ راول پنڈی میں رہتا تھا۔ اس نے مجھ کو چٹھی لکھی کہ میرا انتر میں ابھیاس کرتا ہوں تو میرا دماغ جو ہے یہ سن ہو جاتا ہے انتر اوپر جا کے، تو میں جانتا تھا اور مجھے خوشبو آتی ہے وہاں، تو میں نے اس کو تار دی، فوراً مجھ کو ملو۔ وہ آیا، وہ میرے پاس رہتا تھا، میں وہ اور 2 آدمی ہم ان کے گھر گئے۔ انہوں نے کھانا پکایا، میرے سامنے لے آئے، سنت سنگھ نے تو نہیں کھایا، میں نے اس میں سے 2 لقمے لے کے کھا لیے۔ روٹی کے ساتھ دال تھی، روٹی کا ٹکڑا ایک اٹھایا، دال لے کے میں کھا لیا۔ تو اس کے میں نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر میں برہمن ہوں تو مجھ کو اچھوتوں سے پریم نہیں۔ ان کی یہ غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں ویوہار کا تعلق ہے، ایک برہمن ہے، اگر وہ گندا ہے وہ اچھوت ہے، اس کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا، اس کے ساتھ پینا ویسا ہی جرم ہے جیسا کہ آج کل یہ کہتے ہیں کسی چوڑے نال یا کسی اور نال تھی پٹ گئے ہو یا کسی۔ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے قاضی ہوتے تھے، ہم بچے تھے، اگر ہم قاضیوں کے لڑکیوں کے ساتھ کہیں لگ جاتے تو مائیں ہم کو اسی وقت بمائے کپڑوں کو نہلایا کرتی تھی۔ وہ بری عادت تھی دنیاوی نقطۂ نگاہ سے، مگر روحانی نقطۂ نگاہ سے وہ اصول ٹھیک تھا۔ یہ معاملہ صرف روحانیت نقطۂ نگاہ سے سود ساتھ ضروری ہے۔ آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے جو عیب ہیں جو تم پاپ کرتے ہو ان کا اثر میرے پر نہیں پڑتا؟ میرے پر پڑتا ہے، مگر میں بچاتا کس طرح ہوں اپنے آپ کو کہ میں تم لوگوں سے پیار نہیں کرتا۔ تم لوگ آتے ہو جو سوال کرتے ہو ان سوال کے مطابق تم کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے دیتا ہوں، مگر میں آپ لوگوں سے پیار نہیں کرتا۔ اگر میں آپ لوگوں سے پیار کروں کہ ہاں پٹناگر صاحب آئیں مجھے 500 روپیہ دے جائیں، یا روپ چند آئے یہ مجھے 200 روپیہ دے جائے، فلانا یہ کر جائے، فلانا میں رسول بنا دے، تو میں مجرم ہو جاؤں گا۔ تمہارے جو گندے یا اچھے خیالات ہیں ان کو میں لوں گا۔ اس واسطے سنت جن جو ہیں وہ اچھے آدمیوں سے، چیلوں سے جو نیک ہوتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں، ان سے زیادہ پریم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیلے گرو کو گرو بناتے ہیں۔ سکھوں میں دیکھو چیلے سنگت کو گرو پنکھا چولا کرتے تھے، یہ راز تھا، کسی نے سمجھا نہیں۔ آج کل تو بات اٹھ پٹانگ ہو گئی، بات کا بتنگڑ ہو گیا، یہ چھوٹ چھاٹ کا معاملہ تھا۔ اب دیکھو
چھوت چھات نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، مگر وہ اصول نہیں رہا، کہیں بھی انسانیت نہیں ہے، کوئی بتائے انسانیت ہے؟ مطلب کے لیے تو سبھی ملتے جلتے ہیں، پیار کرنا، آپس میں محبت کرنی سے ایک دوسرے کا سنسکار لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھو پگ بٹ بھرا ہوتے ہیں، پگ بٹ بھائی بنتے ہیں کہ نہیں پڑتے شادی کے بعد، عورتوں کے بھی پہنے بنتی ہیں تو مردوں کو بھی پگ بٹ بھرا بناتے ہیں، ایک کی پگڑی دوسرے پر، دوسرے کی پگڑی دوسرے پر، تاکہ ان کا آپس میں خیالات ایک ہو جائیں۔ یہ ہے سارا اصول لا آف ریڈیشن کا۔ تو نام کیا ہوا پھر؟ نام ہے اصل۔ جیسے رات کو میں نے مثال دی کہ بتی تو تھی رام رکھی ہے گھر کے جلتی، عکس مجھے معلوم ہوتا تھا یہاں بتی یہاں جل رہی ہے، اگر اس کے آگے اور شیشہ رکھا ہوا ہوتا تو میں کہتا بتی یہاں جل رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو آد ہے وہ اصل ہے، باقی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ سب نقل ہے، اور نقل میں ہم پھنس گئے۔ جسم بھی من کی نقل ہے، من بھی ہماری کانشنس آشا کی نقل ہے، آشا بھی ہماری آتما کی نقل ہے، آتما اس ستلوک سے نکلا ہے۔ اس واسطے سنتوں کا عشق جو ہے وہ ستلوک ہے، یعنی جو اصل چیز ہے۔ ہم لوگ اس واسطے کسی دوسری چیز کو جو کڑی ہوئی ہے اس کو نہیں پوچھتے۔ کل ایک شبد نکلا تھا، پڑھ دو، انکڑیا دیوا تیری کون کرے سیوا۔ وہ جو اصل ہے ہمارا، جس کو مالک کل کہتے ہیں، کوئی اس کو انامی کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو وقار پرش کہہ دیتا ہے، اس کا تو کوئی نام نہیں، ہم نے سمجھانے بجانے کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو کب وہ ہے اصلی گرو، وہی ہے، اسی کا پریم ہمارے اندر چاہیے۔ باہر کا گرو کا پریم صرف اس لیے ہے کہ اس کے ستسنگ سے ہم کو اصلیت اور سچائی ملتی ہے۔ جو گرو ہمیشہ اپنے چیلوں سے پریم کراتے رہتے ہیں وہ مجرم ہیں۔ ان کو اندھیرے میں رکھ کے جو ان سے پریم کراتے رہتے ہیں، ساری زندگی ان سے سیوا لیتے رہتے ہیں یا سیوا لینے کی خواہش کرتے ہیں۔ سیوا کرنا تو چیلے کا اپنی خوشی سے جو مرضی کو کرے، اگر یہ خواہش رکھتا ہے گرو کہ فلانا آدمی میری سیوا کرے تو آدمی وہ مجرم ہے، وہ گرو نہیں ہے، وہ لالچ ہے۔ پڑھو انکڑیا دیوا انگھڑیا دیوا کون کرے تیری سیوا، انگھڑیا دیوا کون کرے تیری سیوا، گڑ دیوا کو سب کوئی پوجے نت ہے لاوے سیوا۔ کہ جو اس مالک کی سیوا کرنا چاہتا ہے وہ تو انکھڑایا ہوا ہے، آپ ہی آپ میں ہے، تم اس کی انش ہو۔ اگر اس کی پوجا کرنا چاہتے ہو تو انسان انسان کی پوجا کرے۔ کیونکہ وہ انش روپ ہر ایک انسان میں موجود ہے، اس کی تو تم پوجا نہیں کر سکتے۔ نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پھول سونگتا ہے، نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ۔ انسان انسان کی سیوا کرے، مگر ایک انسان ساری دنیا کی سیوا تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے قدرت نے جن کو تمہارے ساتھ لگایا ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا بھائی ہے، ودوا بہن ہے، ختم ہے، عورت ہے، ان کی سیوا کرو۔ وہ اصلی سیوا پرماتما کی
انسان کی سیوا کرنا ہی اصلی بھکتی ہے. باقی جو ہم پھول چڑھاتے ہیں مندروں میں یا مسجدوں میں، یہ ایشور کی یا اس مالک کی سیوا نہیں ہے. آدمی انسان کی خدمت کرے، کیونکہ مالک جو ہے وہ انش روپ میں ہر ایک انسان میں موجود ہے. سروس ٹو ہیومینٹی از دی ورشپ آف گاڈ. اور ورشپ گاڈ جو ہے نا، اور کوئی معنی نہیں رہتا. وہ تم اپنی سیوا کرتے ہو، دوسرے کی کوئی سیوا نہیں. نہ یہاں آ کے اسٹیچو کو متھا ٹیکتے ہو، کس کو اسٹیچو کو متھا ٹیکتے ہو؟ تم کو بھرم ہے، تم اپنے من کی متھا ٹیکتے ہو. مجھے متھا ٹیکتے ہو، مجھے ٹیکتے ہو، اپنے من کو متھا ٹیکتے ہو. آگے 10 اوتار نرنجن کہیے سوئے اپنو نہ ہوئی. 10 اوتار نرنجن کہیے سوئے اپنو نہ ہوئی. یہ تو اپنی کرنی بھوگے کرتا اور ہی کوئی. یہ تو اپنی کرنی بھوگے کرتا اور ہی کوئی. ان گھڑیا دیوا کون کرے تیری سیوا. یہ سب کھڑے ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں ان کی سیوا سے. یہ اب ہر ایک اپنا اپنا کرم بھوگتا ہے. سیتا نے اپنا کرم بھوگا، رام نے اپنا کرم بھوگا، لکشمن نے اپنا کرم بھوگا. جیسے جیسے تم اپنا کرم بھوگتے ہو، میں اپنا کرم بھوگتا ہوں. تو سیوا کسی کرنی چاہیے. اس کی سیوا تو ہو نہیں سکتی ان کہیں کی نہ. اول سیوا ہے انسان کی کرے. دوسرے حقیقت کو سمجھنے کی یہ گرو کی سیوا ہے. وہ گرو کی سیوا یہ نہیں کہ گرو کو کپڑے پہنا دو، گرو کو پیسے دے دو، گرو کے سر پر تاج رکھ دو. یہ سنسار کا ویوہار اور پریم کا اظہار ہے. جس میں پریم ہوتا ہے وہ اظہار کرتا ہے. آدمی جاتا ہے روٹی جان وہاں سے کہنے لے کے جاتا ہے، باہر کی کچھ لے کے نہیں جاتا. پریم لے کے جاتا ہے نا، اپنے پریم واسطے جاتا ہے، انہوں خوب سنگارتا ہے. یہ جذبہ ہے دنیا کی من کا. ایسے تو سب سیوا کرتے ہیں، مگر اصلی سیوا یہ نہیں ہے. اصلی سیوا یہ ہے کسی گرو کے دربار میں جا کر اس کی بات کو سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا. یہ ہے گرو سیوا. بس راجا سوامی مت میں صاف لکھا ہے، اگر ایک گرو کے ہوتے ہوئے تم کو سچی سمجھ نہیں ملی، تمہاری سانسکار نہیں ہوا، تمہارے بھرم شنکا نہیں گئے، جب وہ مر جائے تو دوسرا گرو کے پاس جاؤ. یہ لکھا ہوا صاف راجا سوامی مت. مطلب تو من کے بھرم اور سنشے نوارن کرنے کے لیے گرو دھارن کیا جاتا ہے. باقی جو کچھ ہے سب تمہارے اپنے انترا رام سوروپ. تم آتے ہو، لوگ پڑھے لکھے آدمی آتے ہیں، میں بات صاف کہہ دیتا ہوں، اب میرے پر کوئی جرم نہیں، اپنی نیت میں کسی کرم جو میں نے کھوٹے کیے ہوئے ہیں کوئی وہ بھگت لوں گا. کسی پر کوئی احسان نہیں. مجھے اتنی خوشی ہے تو میں نے اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. ساری عمر چند غلطیاں میں نے 16-17 سال کی عمر میں کھائیں، تو بچے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے کھائیں. اس کا پشچاتا کیا اور وہ غلطیاں ہی مجھ کو اس طرح لے آئیں. ان کی جو ریپینٹنس تھی کہ میں نے غلطیاں کھائی ہیں، اس افسوس نے مجھ کو اس طرح میں آیا. کیونکہ داتا نے کہا تھا تعلیم بدل جانا، اور میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کیا جاؤں گا. اس شخص کا خط آیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنت کے دربار میں ذات پانت کا کوئی سوال نہیں. رہ گیا یہ کہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھا کھائے یا نہ کھائے، میں تو اس کے بھی برخلاف ہوں. جو سنت کی جھوٹ کھاتا ہے
संत को पायोरिया हुआ हुआ फर्ज करो, तुम उसकी झूठ खाते हो, तुमको पायोरिया हो जाएगा। कई आदमी बेवकूफ मेरे साथ मिलते हैं, वो मेरे पाँव को धो के पीते हैं, मैं मना करता हूँ, फिर भी वो किसी वक्त पी लेते हैं, वो गलती खाते हैं, पैरों में जन्म होते हैं, बीमार हो जाता आदमी। दुनिया ने भक्ति के मैंने समझे नहीं, ये वो है जुनून इश्क। एक आदमी को जुनूनी चुमारी कंजरी होए तो आप बामण बड़ा ऊंच कुल गावे, ये उसने प्यार पै जाए तो उसका मुंह चूमेगा कि नहीं चूमेगा? चाहे में चुमार में हाथ लग जाए तो कहना हाय मैं भ्रष्ट हो गया। ये इश्क है, जिसने अमीरा बाई को इश्क किया, उसको कुछ नहीं हुआ, जाहिर ने तो नहीं किया। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। राय सागराम साहब ने स्वामी जी के थूक थक खाए, उनको कुछ नहीं हुआ, मगर उनके अब रस्म पड़ गई ना। अब उनका जो चेला गुरुमुख था वो राय साहब का जूठ खाता था, कैंसर से मरा। दूसरा उसका जूठ खाता था, वो टीबी से मरा। ये जूठ शूठ खाना जो है इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल फजूल है, बल्कि बीमार होने का डर रहता है। सिर्फ बात को सुनकर अपनी जिंदगी को अमली बनाने ही गुरु की सेवा है। मेरा थूक खाओगे क्या बन जाएगा, मेरे जूठ खाओगे क्या बन जाएगा, मेरे जूठा पर मैं अब तो अच्छा हूँ, बीमार था, प्रसाद जिस थाली में खाता था कई औरतें ले जाती थी, वो बेवकूफ हैं औरतें। बीमार आदमी की जूठ खानी पामा संतनी संत का बाप, ये ठीक है। प्यार से माँ अपने छोटे बच्चे की बीमारी की जूठ खा लेती या नहीं खा लेती? टट्टी फटता हाथ साफ करती है, कुछ करती है, सब कुछ करती है। वहां एक्सट्रीम प्रेम होता है। ख्याल में चूंकि ताकत होती है, वो बुराई असर नहीं करती। तो रस्मन जो काम होता है बगैर प्रेम के नहीं, सच्चा प्रेम नहीं है, तो सिर्फ दिखावे की बात है, जो सुनी सुनाई बात है, वो गलत, वो गलत बिल्कुल। तो नाम कहाँ है? नाम सार शब्द में है। सार शब्द क्या है? जिस तरह से मैंने वो मिसाल दी है, जिस्म को छोड़ो, मन को छोड़ो, प्रकाश और शब्द से निकल के जो बाकी रह जाता है वो है, वहां जो आवाज आती है वो है सार शब्द। वहां पहुंचा हुआ आदमी फिर वापस नहीं आएगा। नहीं तो अगर अच्छा करने वाला किसी लोक में जन्म लेगा, कोई किसी लोक में जन्म लेगा, कोई किसी लोक में जन्म लेगा, किसी लोक में जन्म लेगा। तो आज के सत्संग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतों के दरबार में जात पात का कोई सवाल नहीं रह गया। खाने का सवाल, मैं तो ये कहूँगा कि संत की जूठ भी, जिसको दुनिया आम संत बनी हुई है, इसकी जूठ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जो संत सच्चाई बयान नहीं करता, अपने दायरे के लिए काम करता है, उसकी जूठ खाने से तुम में सच्चाई आ ही नहीं सकती। उसकी क्योंकि उसकी रेडिएशन जो है उसमें कपट है। फर्ज करो मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, मैं जानता हूं ना कि मैं नहीं जाता, मैं इस बात को छुपा के रखता हूं सिर्फ अपनी इज्जत और मान के लिए। तो जो लोग मुझसे प्यार करेंगे वो मेरे पास से क्या ले जाएंगे? धोखा, प्रेम, 420, और क्या ले जाएंगे? जैसा मैं हूं वैसा हूं। जैसा मैं हूं, जो लोग मुझसे प्यार करेंगे वैसे हो जाओगे।
یہ اصول ہے. اس لیے کچھ دینا کسی سچے آدمی کا ستسنگ کرو، صرف ان کے لیے جو اپنا پرمارتھ چاہتے ہیں، ان کے واسطے. کتابوں میں کیا لکھا ہے یہ بتیرا کچھ میں نے نہیں پڑھا ہے، سب جگہ روچک اور بھیانک بانی ہے. داتا جال نے شبدوں میں تو کوئی جھوٹ نہیں لکھا، مگر اس طرح لکھا کہ ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکے، اور واقعی ہر شخص سمجھ بھی نہیں سکتا. میں صاف بیانی کرتا ہوں پھر بھی کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا. تو اس لیے نام کو اگر تم پکڑنا چاہتے ہو تو سب سے اس چیز کو پکڑو جو اصل ہے. وہ اصل کون ہے؟ سچ پوچھتے ہو، اے انسان تو آپ اصل ہے. تیری ذات جو ہے تو آپ اصل ہے. تو اس ذات کی انش ہے. جب جسم کو چھوڑ جائے گا، من کو چھوڑ جائے گا، پرکاش کو چھوڑ جائے گا، جب شبد کو اوپر چلا جائے گا، وہ تیری ذات ہے. تیرا اپنا آپ ہی گرو ہے، تیرا اپنا من ہی چیلا ہے، اور تیرے من کے جو اپنے اندر کی دنیا ہے وہی تمہارا نج نام ہے. کیونکہ جیو کو پتہ نہیں، اس لیے باہر کا جو گرو ہوتا ہے وہ جیو کو یہ سمجھا کر اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتا ہے. یہ ہے سچائی جو میں نے آپ کو بیان کی. تم نے آپ ہی اپنے آپ کو بنانا ہے، گرو نے تم کو راستہ بتا دینا ہے، اور اپنی ہمدردی سے تم کو آسان طریقہ بتا دے گا. جس نفر کو میں ہوں، مجھے تھوڑے دن ہوئے پیشاب کی تکلیف تھی، زیادہ اب بھی ہے، لگتا بہت تھا، اس نے چیخا بھائی نے، ڈاکٹر بیچارہ نندا، اس نے کتنے ہی میری ہمدردی کی تھی. 4 گھنٹے 3 گھنٹے روز کتابیں پڑھتا ہے، دیکھتا ہے یا ہومیوپیتھک دیا. آخر اس نے کوئی دوائی لبی دیتی، اس سے مجھے فائدہ آیا. ابھی ہے لگتا ہے مگر بہت تھوڑا. تو وہ ایسے ہی گرو کرتا ہے جو گرو ہوتا ہے. میرے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا میرے گرو نے. یہ کام جو مجھ کو دیا تھا اس واسطے نہیں دیا تھا کہ میں تم لوگوں کو لوٹوں اور اپنے بچوں کے لیے پیٹ پر مکان بنا جاؤں یا جائیداد چھوڑ جاؤں. یہ پھول میں ہو تم. یہ کام مجھ کو دیا تھا کہ مجھ کو بات سمجھ میں آ جائے. میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ کو بات سمجھانے کے لیے تم لوگوں کی سیوا دی. تو میرے اصلی سچے ستگرو آپ ہیں. جب سے مجھے یہ پتہ لگا کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا، میری زندگی نے پلٹا کھایا اور میں سنت مت کے سمجھنے کے قابل ہو گیا. یہ بالکل سچی بات آپ کو کہی. سمجھ گئے میری بات کو؟ زیادہ بولتا مگر طبیعت بڑھاپا ہے. آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، شراب پینے والا سب کو شراب بتا دیتا ہے، افیم کھانے والا افیم بتا دیتا ہے، جس کو جس چیز کی عادت پڑی ہوتی ہے بتا دیتا ہے. کچھ نہ کرو، اپنی ذاتی غرض کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ فریب 420 ہیرا پھیری مت کرو. بس اپنی ذاتی غرض کے لیے، ذاتی، باقی دنیا کام جو مرضی کرو بس. اور ایک بھروسہ رکھو مالک کا. گرو نام ہے گیان کا، جہاں سے تم کو ملتا ہے وہاں سے لے. مگر ایک کے ہو کے رہو گے، عزت پاؤ گے، مان لو گے. بہت ایک ہاتھ دیکھو گے نہ ادھر دے نہ ادھر دے. ایک جنانی ہوتی ہے، ایک ختم کر لینی ہے. ساری عمر پاما دکھ سبے، پاما مصیبت سبے، پاما کچھ کہے، بڈھی ہو جاتی ہے، ختم بھی نہیں رہتا. کوئی کہہ نانی، کوئی کہہ دادی، کوئی کہہ بوا. اس کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
یہ اس نے 2-4 قسم کی تھی ہم نا، تو پھر اس کی عزت کون کرے گا؟ کون پوچھے گا اس؟ کوئی نہیں پوچھے. اس واسطے ست سنگ کی مہما ہے. میں نہیں کہتا تم مجھے پوجو، میں کہتا ہوں میری بات، اگر تم آتے ہو تو میری بات کو سنو، بات کو سننے سے سمجھو، پھر اس پر عمل کرو. اگر دنیا سے پار جانا چاہتے ہو تو، اور اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو اپنا خیال ٹھیک رکھو. بس یہی وید مارگ، شیو سنکلپ مستو. خیال ٹھیک رکھو، اپنی ڈیوٹی پوری کرو، ماں باپ بھائی قسم بیوی سب کی جتنی شکتی تم میں ہے سب کی سیوا کرو. جتنی شکتی ہے، شکتی سے زیادہ نہیں نہ. تو میں نے آج زیادہ بول نہیں سکتا، بہت کچھ آپ کو کہہ دیا. یہ رستہ بالکل آسان ہے اگر گر مل جائے، مگر ہم کو وہ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، وہ ہم کو بھرم میں ڈالتے ہیں. کتابیں ٹھیک ہیں، ہر ایک چیز ایک آدمی کے لیے نہیں ہے. گیتا مکمل کتاب ہے. ارجن جس نے 18 ادھیائے سنے مہا بھارتوں کا تو نرک میں گیا. تو گیتا پڑھ لو، تمہارا عمل نہیں ہے کیا کرو گے؟ میرے ستسنگ سن لو 1000، تم عمل نہیں کرو گے تو کیا بن جائے گا تمہارا؟ اگر ارجن کرشن کے منہ سے 18 ادھیائے سن کے بھی نرک میں جا سکتا ہے تو تم 18 ادھیائے چھوڑ کے پامک روز پاٹھ کیا کرو اگر تمہارا عمل نہیں ہے تو. یہ گیتا کرشن نے نہیں کہی، یہ کسی سنت نے لکھی ہوئی ہے کرشن کو اور ارجن کو مکھ رکھ کے، گرو اور چیلا بنا کر کے. کروکشیتر کی لڑائی جو ہے یہ اس کی اپنے جسم کی لڑائی کا حال ہے سارا. اس پر عمل کوئی نہیں کرتا. خوش رہا کرو، اپنی ڈیوٹی پوری کرو، بس اور کچھ نہیں. جیون گزر جائے گا. وشا کم کمایا کرو. مین لائف از ناٹ فار وشا. تم دیکھو دنیا میں کتنی مادائیں ہیں، جانور ہیں، پنچھی ہیں، کیڑے ہیں. کوئی مادہ نر کو بغیر وقت کے نزدیک نہیں آنے دیتی اور نہ نر جاتا ہے. مگر ایک آدمی ہے جو نہ دن دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے. پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں انکالڈ فار چلڈرن، وہ یہ ہڑتالیں کرتے ہیں، گھیراؤ کرتے ہیں اور ملک میں فساد لاتے ہیں. ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، ماں کے ساتھ لڑائی، بھائی کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ لڑائی. یہ ہے حال سارا. اس لیے میں، میرے ذمہ ڈیوٹی تھی، میں نے یہ کام کیا. بے شرم ہو کے بول دیتا ہوں. بس اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کرو، ورنہ انکالڈ فار چلڈرن تو آپ کے کام نہیں آئیں گے. یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. آرتی کرو.